बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरकार टाइम का प्रोग्राम पाकिस्तान लाइव विद काजी जावेद। आज इस्लामाबाद के हस्ब मामूल हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट राव असलम साहब मौजूद हैं। हम बिला तात्तुल उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम राव जी, वालेकुम अस्सलाम। राव साहब, सबसे पहले मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि ये आपकी मल्टी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रिंग रोड से कहीं टच हो रही है? ये रिंग रोड के स्कैंडल में भी इसका नाम आ रहा है, तो ये क्या वजह है इसकी? देखा, अगर आपने वो रिपोर्ट्स देखें जो पब्लिश हुई हैं, मीडिया में भी आई हैं, मल्टी का रिंग रोड के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। ना हमारी मल्टी की कोई स्कीम रिंग रोड के साथ अटैच होती है, ना हमारी कोई ज़मीन है वहाँ, ना हम उसके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशरी हैं। हमारा तो अगर उस रिंग रोड की साइड पे आप देखें तो एक स्कीम है B17। रिंग रोड का जो कॉन्सेप्ट है ये आया 2017 में, फिर रिवाइज हुआ 2020-21 में, जबकि हमारी स्कीम जो लॉन्च हुई है B17 2005 और 6 में हुई है, जब रिंग रोड का किसी किस्म का कोई कॉन्सेप्ट ज़ेर गौर था ही नहीं। और ज़मीनें भी जो ख़रीदी गई वो 2017 में रिंग रोड के यानी कॉन्सेप्ट के आने से बहुत पहले ख़रीदी जा चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद इत्तफाक की बात है कि जो ज़मीन ख़रीदी गई है, जो हमारी स्कीम है, उसका रिंग रोड के साथ कहीं भी किसी जगह कोई कहीं पे अटैच नहीं करती। 2017 के बाद कोई 2-3 सोसाइटीज़ की और स्कीमें आती हैं तो फिर जाके ये रिंग रोड आती है। अब जो आप फरमा रहे हैं कि जी फिर मल्टी का नाम क्यों आया, हमारा नाम उस रिंग रोड के अलाइनमेंट या लैंड एक्विजिशन या प्लानिंग उस हवाले से नहीं आया। वो गवर्नमेंट ने जो ये कहा कि जी जो बेनामी जिन्होंने जायदादें खरीदी हैं या जो टैक्स एवेडर्स हैं, जो टैक्स बचा रहे हैं, वो उन लोगों की प्रॉपर्टीज़ की निशानदही की जाए इन स्कीमों में। वो कोई एक फहरिस्त है जिसमें काफ़ी सारी स्कीमों के नाम हैं और उनमें मल्टी का भी नाम है कि अगर उन्होंने किसी ने इन सोसाइटियों में कोई प्लॉट या जायदादें खरीदी हैं तो वो आइडेंटिफाई की, तो वो हुकूमत कर ले। हमें तो चूँकि हमारे मेंबरशिप होती है, कोई भी उसका मेंबर बन सकता है, कोई आदमी भी प्लॉट ले सकता है, हमने तो कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई। अच्छा राव साहब, इसके बाद मैं आता हूँ मार्गला एवेन्यू। राव साहब, मार्गला एवेन्यू की पहले तो थोड़ा सा हमें गाइड करें कि मार्गला एवेन्यू की पूरे इस्लामाबाद पिंडी में अलाइनमेंट क्या है और वो मल्टी कहाँ से टच करती है उसे? मैं अभी पहले आपके पहले सवाल का देखें, रिंग रोड का जो भी गुबार उठा है, मेरे नज़दीक ये कोई जस्टिफाइड नहीं है कतई। इसलिए कि फ़र्ज़ करें अगर इसकी अलाइनमेंट पहले वाली होती, जिसको कहते हैं ये कि उसका लूप बढ़ा के इन्होंने और उसका ख़र्चा बढ़ा दिया, अगर पहली अलाइनमेंट भी होती तो अगर आप वो अलाइनमेंट भी देखें तो बेशुमार सोसाइटियों को उससे फ़ायदा मिल रहा था, फिर क्या कहते। और अब जो इन्होंने लूप बढ़ाया, उस लूप के तहत वो एरियाज़ जो बैकवर्ड है, जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, फ्यूचर में जब वहाँ से रिंग रोड जाती तो हर सूरत में वहाँ डेवलपमेंट होनी थी। तो गवर्नमेंट ने तो आगे अगले 150 साल का सोचना है ना, ये तो कोई शॉर्टकट और शॉर्ट टर्म का प्लानिंग तो नहीं होती। इस किस्म के रिंग रोड्स को बनाना, अब रिंग बाईपास बनाया है, वाक एंड का हम देखते हैं बाईपास बना हुआ है, आप गुजरे वो यूँ लगता है जैसे अंदरून शहर की कोई सड़क है, दोनों तरफ उसके कमर्शियल प्लाजा, दुकानें इतनी बनी हुई हैं, ट्रैफिक का इतना रश होता है। इसी को अगर थोड़ा सा लूप बढ़ा के बना देते शहर से दूर तो शायद ये सिचुएशन ना हो। यानी आपका कहने का मकसद ये है कि ये जो इकदाम किया है इससे लोगों को बेनिफिट हुआ है, ना कि नुकसान होने के चांसेस हैं। अगर इसका लूप मौजूदा अलाइनमेंट रहती
اور اس میں کسی کو اگر فائدہ بھی پہنچا یا پہنچتا ہے تو اس کے فائدے کو کمپیئر کریں آپ ان دا لانگ رن کہ پبلک کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. آج آپ کی یہ موٹر وے نکلی ہے راولپنڈی سے اسلام آباد کے لیے لاہور کے لیے, تو یہ جن علاقوں سے گزرتی ہے آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ ان علاقوں میں یہ جو بھیرا اور یہ جو ساتھ یہ علاقہ ہے یہاں پر سڑک بھی موجود نہیں تھی, صرف ایک ریلوے لنک ہوتا تھا. آج ان علاقوں کو دیکھیں آپ کو کتنے ڈیولپ کر گئے. تو یار ڈیولپمنٹ کریں آپ, اگر لوپ بڑھ گیا تو کیا قیامت آ گئی ہے. اگر کسی کو اس میں فائدہ پہنچ گیا تو پہنچنے تو اس کے نصیب ہے. جس سوسائٹی کو بھی پہنچے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ملٹی کو. لیکن میں تو بات کر رہا ہوں ایک اوور آل جنرل فائدے کی کہ جب وہ اٹک اور یہ اس سائڈ کتبال اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے اس میں گزر کے جہاں سے آنا تھا, وہ ایریاز وہ ہیں کہ آپ جا کے دیکھیں وہاں جو حالت ہے کہ بیکورڈ علاقے ہیں, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کوئی زراعت نہیں ہے وہاں, انڈسٹری وہاں نہیں ہے, لوگوں کے لیے وہاں روزگار کے یہ مواقع پیدا کرتی ہے یہ رنگ روڈ. لوگوں کا لائف سٹائل امپروو ہوتا وہاں پہ, ان جگہوں پہ امپرومنٹ آتی, ڈیولپمنٹ ہوتی. اس کو پولیٹیسائز کرنا خواہ مخواہ کے لیے ایک اچھے پروجیکٹ کو اور انہوں نے تباہ کرنا, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. میں نہیں سمجھتا, اٹس ایبسولوٹلی اے رانگ اسٹیپ ٹیکن, whosoever has taken اس نے غلط اسٹیپ کیا. مجھے اس سے غرض نہیں ہے, میرا کوئی تعلق نہیں ہے اس رنگ روڈ سے, ہماری سوسائٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے اس رنگ روڈ سے. لیکن یہ جو اسٹیپ ہے اس کو لانگ رن بینیفٹ کے حساب سے دیکھنا چاہیے. اچھا عمران صاحب, پھر میں اپنے دوسرے سوال کی طرف آؤں گا. مارکلا ایونیو کی الائنمنٹ کیا ہے پنڈی اسلام آباد میں, اور یہ ملٹی کو کہاں سے ٹچ کر رہا ہے, ملٹی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں جی, ملٹی کو پھر میں وہی بات کروں گا کہ ڈائریکٹلی ملٹی کو یہ ٹچ نہیں کرتا. مارگلا ایونیو شروع ہوتا ہے سنجانی سے, اور سنجانی سے ملٹی کی اسکیم کا فاصلہ تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر ہے, دور ہے. اب ویسے آپ کہیں کہ جی اس کا ملٹی کے لوگ اس کو یوز کریں گے, تو وہ تو جی ٹی روڈ کے لوگ بھی یوز کریں گے, وہ تو ایز اے جنرل پبلک یوزیج جو ہے وہ اپنی جگہ. ڈائریکٹ اگر آپ کہیں کہ وہ ملٹی کو ڈائریکٹ کوئی بینیفٹ دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے مارگلا, جہاں سے ایونیو جی ٹی روڈ ٹچ کرتا ہے, وہاں سے ملٹی کی اسکیم 3 کلومیٹر. جو پوائنٹ ہے وہ ہے کشمیر ہے. آپ کشمیر ہائی وے پہ ٹریفک کا فلو دیکھیں, اگر آپ نے اپ کنٹری سے آنا ہے, پشاور, ناردرن ایریا, آباد وغیرہ, یہ پورا کے پی کے, اسلام آباد جس سے آنا ہے وہ کشمیر ہائی وے سے, لاہور, ملتان اس سائڈ, فیصل آباد اس سائڈ سے جس نے آنا ہے, سرگودا, کشمیر ہائی وے سے. میرا خیال ہے کہ اسلام آباد میں انٹری کے لیے ایک آلٹرنیٹ روٹ کا ہونا انتہائی ضرورت ہے اس میں. اگر یہ مارگلا ایونیو بن جاتی ہے اور سنجانی سے اسے لنک کر دیا جائے سنجانی انٹرچینج کے ساتھ, تو آپ کا کے پی کے اور اپ کنٹری پورا, ناردرن ایریاز وغیرہ پورا, اس کا پورا جو ٹریفک ہے وہ بجائے کشمیر ہائی وے کے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی مارگلا ایونیو, اور اس کے اوپر ٹریفک کا جو لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا. تو بینیفٹ تو نہ صرف اس کا بینیفٹ ہے, انتہائی اس کی ضرورت ہے ایک آلٹرنیٹ روٹ کی اسلام آباد میں ان کمنگ آؤٹ گوئنگ ان کمنگ روٹ کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا, اس کی الائنمنٹ کیا ہے, کہاں سے کہاں تک کیسے یہ جا رہا ہے؟ یہ جو ہم نے ابھی دیکھا ہے, جو پڑھا ہے, جو کچھ ہمارے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ سنجانی سے یہ سٹارٹ لے گا اور یہ آئے گا D12 تک, E11, D12, وہاں سے آگے چونکہ مارگلا ایونیو پہلے سے بنا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو تک, تو اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ایونیو سے آگے مری ایکسپریس وے 17 میل وہاں جا کے کنیکٹ ہوگا, اور پھر یہ غالباً اسی رنگ روڈ پروجیکٹ کے تحت وہ پھر روات جا کے جی ٹی روڈ سے ملے.
فائدے تو اس کے بہت ہیں. اس کو ہم لاہور میں رنگ روڈ بنی ہے, بہت فائدہ ہے اس کا. آپ ان ایریاز میں جہاں پہنچنے میں 1-2 گھنٹے لگ جاتے تھے, اب آپ تھوڑے سے ٹائم میں پہنچ جاتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب آپ نے تھوڑا سا آپ کی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ملٹی کی طرف آؤں گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ یہاں پہ یہ ارتھ کوئک زون ہے, یہاں پہ وہ کراچی والا ٹرینڈ آتا جا رہا ہے, 15-15, 16-16 منزلیں, 20-20, 25-25 منزلیں. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کین اٹ بی فیزیبل ان فیوچر؟ دیکھو جی, میں تو اتنا انجینئرنگ کا ٹیکنیکل ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جب یہاں زلزلہ آیا تھا اور F10 میں ایک پلازا جو ہے وہ گرا, جس میں بہت ساری کیجولٹیز ہوئی, اس کے بعد میں یہاں پہ جو رولز ہیں CDA نے, بلڈنگ رولز, ان میں کافی تبدیلی آئی, اور ان میں وہ تمام ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ رولز رکھے گئے جو ارتھ کویک کو برداشت کر سکے. اب یہ کہنا کہ 100% اللہ نہ کرے کوئی ایسا زیادہ کوئی اس کا میگنیچیوڈ کا آ جاتا ہے ارتھ کویک, تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس کو سہار پائیں گے یا نہیں. لیکن بہرحال اس کے بعد میں جتنے بھی ارتھ کویک تو یہاں آتے رہے, لیکن کوئی ایسی سامنے نہیں آئی, ڈیزاسٹر نہیں آیا. نہیں آیا. اور اس میں سمجھتا ہوں اگر ان رولز کو فالو کیا جائے, اب جیسے جاپان کو آپ دیکھ لیں, وہاں بہت زلزلے آتے ہیں اور کافی میگنیچیوڈ کے آتے ہیں جو ریکٹر اسکیل پہ ہیں, تو وہاں پہ نہیں گرتی ہیں عمارتیں, اور انہوں نے اس کا ٹیکنیکلی سلوشن نکالا ہوا ہے. اس قسم کے ڈیزاسٹر نہیں ہوتے نارملی, دیکھنے میں نہیں آتے. میں سمجھتا ہوں رولس کو اگر فالو کیا جائے ٹیکنیکلی تو شاید یہ کافی حد تک بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب, ملٹی کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی میں آپ کی اچھی مینجمنٹ اور آپ کے اچھے انتظامات کی وجہ سے بہت سارے بلڈرز یہاں پہ اپنے پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں. اس میں ویل نون بلڈرز بھی ہیں, نیو کمرس بھی ہیں, ان ایکسپیرینس بھی ہیں, ایکسپیرینس بھی ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی فیزیبلٹی یا کوئی ایسی امپیچمنٹ کا سسٹم ہے کہ اگر کوئی شخص یہاں پہ پروجیکٹ شروع کرتا ہے اور اسے کمپلیٹ نہیں کرتا, تو جو انویسٹرز ملٹی کے اچھے کردار کو دیکھ کے اس پہ انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, تو ان کو کوئی نقصان نہ ہو فیوچر میں, کیا آپ بلڈر کی امپیچمنٹ کا کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی بلڈر پروجیکٹ شروع کر کے کمپلیٹ نہ کرے تو آپ اس کی ملٹی امپیچمنٹ کر سکیں؟ ملٹی کے رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, اور میرا خیال ہے ابھی تک تو کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے بھی نہیں میرے نوٹس میں کہ جہاں کسی نے بکنگ کی ہو لوگوں سے اور ان کو ڈیلیور نہ کیا ہو اور بنایا نہ ہو. بعض جو گورنمنٹ پروسیجرز ہیں ان کی وجہ سے ڈیلے ضرور ہو جاتی ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو پروسیجرز جو ہیں گورنمنٹ نے, اگر وہ اسموتھلی چلتے رہیں پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی قسم کا. لیکن انفارچونیٹلی ڈپارٹمنٹس کا جو ڈیلے آ جاتی ہے اپروولز دینے میں اور ان پروسیجرز کو مکمل کرنے میں, اس کی وجہ سے کچھ پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیلے لیٹ ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا کوئی ایسا ہماری سوسائٹی یا ہماری کسی اسکیم میں ایسا کوئی کیس میرے تو نوٹس میں نہیں ہے. نہیں, ان فیوچر ابھی تو سٹارٹ ہوئے نا سارے پروجیکٹ, سوسائٹی پورا مانیٹرنگ رکھتی ہے اس میں. کوئی اگر لاٹری کوئی وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں کر سکتا تو آپ کو کوئی شکایت سیل یا کوئی آگے بتا سکتے ہیں, امیڈیٹ ایکشن ہوتا ہے, امیڈیٹ ایکشن ہوتا ہے, اسے بلیک لسٹ کرتے ہیں یا جو بھی آپ کا سسٹم, وہ ہمارا پروسیجر موجود ہے. ٹھیک ہے, وہ ایسا کوئی کیس نہیں ہے. لیکن ہمارا تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر کوئی بلڈر جو ہے کسی کو پریشان کرتا ہے یا کوئی اوور چارجنگ کرتا ہے یا جو اس نے کمٹمنٹس کیے ہیں وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کرتا آپ نے اس میں, تو اس میں بھی سوسائٹی ایکشن لیتی ہے. اچھا, اب دوسری طرف آتے ہیں بلڈرز کے لیے. جو بلڈرز آپ کے پاس آ کے پروجیکٹس شروع کرنا چاہتے ہیں, انہیں کوئی آپ
اداروں سے یا جو اداروں کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کوآپریٹیو ملٹی کوآپریٹیو میں پوری ہیں کہ وہ تمام ریکوائرمنٹس کو ان کے سامنے پیش کریں تو ادارے CDA یا ٹیکسلا جو بھی اسے فوری طور پہ NOC دے دے پروجیکٹ شروع کرنے کا. جیسے الیکٹرک کا ہوتا ہے, یہ تمام ریکوائرمنٹس آپ کی پوری ہیں کہ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرنا چاہے تو اپنی ریکوائرمنٹس دکھا کے اپنی فیسز بھر کے فوری شروع کر سکیں. بالکل. ہم تو اسکیم جب لانچ ہوتی ہے نا کہ اب تو گورنمنٹ نے جو لاز اس کے بنائے ہوئے ہیں اسکیمس کو لانچ کرنے کے, اور وہ اتنے کمپریہنسو اور ہے سخت قوانین ہیں کہ جب تک آپ پروسیجرز کو مکمل نہ کریں آپ لانچ ہی نہیں کر سکتے اسکیم. اچھا راؤ صاحب, انٹرنیشنل ویورز کی طرف سے اب وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں آپ کی اسکیم میں. کچھ سوالات یہ آ رہے ہیں کہ یہ کافی ساری اختراعات ہیں اس میں, ایک NDC ہے, NDC اوپن ہے, ADC اوپن ہے, یہ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کریں گے کہ ADC اوپن کیا ہوتا ہے, NDC اوپن کیا ہوتا ہے, اور کیا ADC اوپن یا ADC کلوز اور NDC کلوز کو فائل جو خریدے گا اس کو جب ٹرانسفر کرائے گا تو فرسٹ آنر کی ضرورت ہوگی, یا ADC اوپن یا NDC اوپن والا بغیر پہلے آنر کے اس کو ٹرانسفر کرا سکے گا آپ کے سسٹم میں؟ نہیں, بات پہلے آنر کی نہیں ہے جی اس میں قاضی صاحب, تھوڑا سمجھ گئے یہ بات. NDC مینز نو ڈیمانڈ سرٹیفکیٹ. آپ اپنے ڈیوز کلیئر کریں گے تو آپ کو NDC ایشو ہو جائے گا. جب آپ کا NDC ایشو ہوگا تو آپ پوزیشن لے سکتے ہیں پلاٹ کا. پوزیشن لے سکتے ہیں تو آپ بلڈنگ پلان سبمٹ کر سکتے ہیں فار اپروول, اور پھر آپ وہاں گھر بنا سکتے ہیں. ADC غالباً آل ڈیوز کلیئر کی بات کر رہے ہیں آپ. بات ایک ہی ہے, NDC اور ADC اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آل ڈیوز کلیئر ہو یا نو ڈیمانڈ سرٹیفکیٹ ہو, ڈیوز کی کلیئرنس لازمی ہے. آپ ڈیوز کلیئر کریں, اس کے بعد جو اس کا آنر ہے اس وقت جب اس کے ڈیوز کلیئر ہوئے اس پلاٹ کے, اور اس پلاٹ کا اس وقت جو آنر ہے اس آنر کا ہونا لازمی, چاہے NDC اوپن ہو چاہے ADC اوپن, اس آنر کا ہونا لازمی. اس لیے کہ جب جائیداد جو اپنی جائیداد ٹرانسفر کر رہا ہے کسی اور کے نام, تو وہ تو خود ہی کر سکتا ہے نا, کوئی دوسرا تو نہیں کر سکتا. یا پھر وہ پاور آف اٹارنی بھیجتے ہیں جس کا ایک پروسیجر ہے پورا, کہ وہ ہمارے پاکستانی مشنز جو باہر ہیں ان سے وہ ٹیسٹ کراتے ہیں, پھر وہ یہاں آتی ہے, منسٹری آف فارن افیئرز میں ٹیسٹ ہوتی ہے, پھر وہ رجسٹرار کے یہاں رجسٹرڈ ہوتی ہے, اور پھر یہاں سے دوبارہ وہ ری ویریفیکیشن کے لیے جاتی ہے ہمارے مشن میں, کیا ہے یہ وہی ہے جو آپ نے جس کو کیا ہے, اس کے بعد اسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں ہم پاور آف اٹارنی پہ. اچھا, یہ انٹرنیشنل بائرس یہاں پہ انٹرسٹڈ ہیں, وہ کوئی اگر پلاٹ خریدتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے کوئی ایسا سسٹم ہے کہ آپ کے سسٹم میں ویریفیکیشن کرا سکے, کوئی کمپیوٹرائز سسٹم ہے, یا کوئی اس طریقے سے کوئی کرا سکتے ہیں جو یہاں پہ اپنے ریلیٹیوس کو نہیں انوالو کرنا چاہتے, ڈائریکٹ خریدنا چاہتے ہیں, کیا کوئی ایسا سسٹم ہے کہ وہ ڈائریکٹ آپ سے خرید سکتے ہیں یا یہاں سے ویریفائی کرا سکتے ہیں؟ ملٹی کا پورا جو سسٹم ہے نا جی, یہ کمپیوٹرائزڈ, الاٹمنٹ ہو یا اکاؤنٹس ہوں یا جو بھی چیز ہے ساری کمپیوٹرائزڈ. البتہ جہاں تک خریدنے کا تعلق ہے اس کے لیے آئی تھنک کہ پرسنل پریزنس جو ہے نا وہ یوں ضروری ہوتی ہے کہ ممبرشپ فارم سائن کرنا ہوتا ہے, اس میں اپنے شناختی کارڈ وغیرہ دینے ہوتے ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کی, فوٹوگراف دینے ہوتے ہیں, انگوٹھے نشان وغیرہ لگنے ہوتے ہیں, یہ چیزیں ہیں. وہ جو آن لائن سسٹم ہے وہ ہمارے یہاں نہیں. تھینک یو راؤ صاحب. یہ تھے راؤ اسلم صاحب, پریزیڈنٹ ہیں ملٹی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے. ناظرین, ان کے پاس ہمارا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, کسی بھی کوآپریٹیو سوسائٹی کے پریزیڈنٹ دراصل الاٹیز کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو ہم ان کے ویوز اس لیے لیتے ہیں کہ تمام لوگ جو ان کی اسکیم میں اور پنڈی کی دوسری اسکیموں میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ان کی صحیح طریقے سے رہنمائی ہو سکے. ملتے ہیں ایک اور نہیں, میں سوری, ملٹی کے علاوہ میں کسی اور اسکیم کے بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. نہ میں کسی اور اسکیم کے بارے میں جانتا ہوں,
نہ میں کسی اور اسکیم کی آپ کو کوئی گارنٹی دے سکتا ہوں، نہ میں کسی اور اسکیم کی آپ کو کوئی کلیریفیکیشن دے سکتا ہوں۔ اگر باقی اسکیموں میں کسی میں کوئی اپنی انویسٹمنٹ کرے گا تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہے۔ جہاں تک ملٹی کا تعلق ہے، ملٹی اپنے ممبرز کی، الاٹیز کی پوری طرح ان کو سیکیور کرتی ہے، ان کا حفاظت کرتی ہے، ان کی انویسٹمنٹ کی۔ اور ہمارے ہاں الحمدللہ ایک کیس بھی ایسا نہیں ہے کسی بھی فورم پہ، کسی عدالت میں، کہ جہاں اس قسم کا کوئی جھگڑا تشویہ طلب ہو۔ ہم پوری طرح اپنے ممبر کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ باقی کی اسکیم میں سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، آئی ایم ناٹ کنسرن، نہ میں ان کا ذمہ لے سکتا ہوں۔ ناظرین، ہم انتہائی مشہور ہیں راؤ صاحب کے کہ جب بھی کوئی مسئلہ یا جو بھی سوالات آپ کی طرف سے آتے ہیں، گوادر کراچی میں ہمیں اتھارٹیز کو اپروچ کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، کیونکہ کریٹیکلز آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں۔ راؤ صاحب سے جب بھی ہم نے رابطہ کیا ہے، راؤ صاحب نے ہمیں بغیر کسی انتظار کے ٹائم دیا۔ ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔